शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। उसी के नूर से पुरनूर हैं शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। ज़मीं पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी एक ज़ाते बारी की। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का। अस्सलाम वालेकुम। शाहनामा इस्लाम के साथ खलीलुल्लाह फारूकी हाजिर खिदमत है। आज चौथा रोज़ा है रमज़ान की। ये पुरकैफ सातें यकीनन आपके जिस्म जाँ में, आपके क़ल्ब रूह में एक विजदानी और नूरानी कैफियत पैदा कर रही हैं और सारा माहौल पाकीज़गी में डूबा हुआ है। ऐसे में सरकार दो आलम की मोहब्बत खुद बखुद दिलों में अपनी जगह निहायत तेजी से बनाती है, खून में गर्दिश करती है, हर सांस में घुल सी जाती है। इसलिए ये सरकार ही का दम कदम है, ये सरकार ही की रहमत है, ये सरकार ही की कुर्बानियां हैं कि जिनकी वजह से अक्कास के मेले की जुल्मतों से लेकर आज इस लम्हे मौजूद में एक बाइज्जत कौम की हैसियत से दुनिया में जिंदा रहने की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम की कुर्बानियों का सदका है। गुज़श्ता रोज हम शाहनामा इस्लाम के उस मोड़ पर थे कि जब अरब के वहशी कबाइल अपनी मनफी सकाफत के इजहार के लिए एक बहुत बड़े मैदान में जमा होते थे और वहां पर शायरी की, पहलवानी की और मुख्तलिफ रसूम व रिवाज की महफिलें सजती थीं जिन पर इंसानियत शर्माती थी। ये वो माजी है जिस पर बेसत रसूल के बाद अरब हमेशा शर्माते रहे। आज शाहनामा इस्लाम में हम तारीख के उसी मोड़ से सिलसिला कलाम शुरू करते हैं। अक्काज का मेला सजा हुआ है और वहशी कबाइल जरा जरा सी बात पर तलवार खींचने के लिए तैयार हैं। कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। सरे शाम सियाहकारी का दामन और बढ़ता है, शराब ऐश पर दीवानगी का रंग चढ़ता है। सदाएं सीटियों की और घड़ियालों की आती है, इबादत के लिए इन बेवकूफ़ों को बुलाती है। मुसन्ना अपने बुत का हर कबीला साथ लाया है, ये मिट्टी के खुदा हैं इनको गहनों से सजाया है। बुतों पर ऊंट बकरे आदमी कुर्बान होते हैं, गरीब इन पत्थरों के वास्ते बेजान होते हैं। अखाड़ा शायरी का दीदनी है इस झमेले में कि अक्सर लोग इसी के वास्ते आए हैं मेले में। जवानों पीरो मर्दो जन है यकजा हर कबीले के, बड़े ठस्से से हैं बैठे हुए अफसर कबीले के। यहाँ बूढ़े जवानों से ज्यादा तन के बैठे हैं, जवान भी कम नहीं मद्दे मुकाबिल बन के बैठे हैं। हजारों नाजनी आंखें हयादारी से खाली हैं, नकाब अफगंदा हैं इनमें जो तबन शर्म वाली हैं। गरज ये सब के सब घेरे हुए बैठे हैं मैदा को,
مزے سے سن رہے ہیں شاعروں کے سوز و ہرما کو. قبیلے اپنے اپنے شاعروں پر ناز کرتے ہیں, قصائد اپنی اپنی شان میں سن کر بپھرتے ہیں. وہ اٹھ کر ایک شاعر برسرے میدان آیا ہے, خود اپنی شان میں پورا قصیدہ کہہ کے لایا ہے. قبیلہ میرا ایسا ہے, میں خود ایسا ہوں ویسا ہوں, میں چاندی ہوں, میں سونا ہوں, میں دھیلا ہوں, میں پیسہ ہوں. وہ پتھر بھی خدا میرا, یہ پتھر بھی خدا میرا, وہ مجھ کو پالنے والا ہے, یہ حاجت روا میرا. فلاں ابن فلاں ہوں, اس لیے پکا دلاور ہوں. تخیل ہے میرا خونی, سمندر میں شناور ہوں. بہت سی عورتوں سے عشق بازی کر چکا ہوں میں, اب اس پر مر رہا ہوں, پہلے اس پر مر چکا ہوں میں. فلاں کی اور فلاں کی عصمتیں میں نے بگاڑی ہیں, یہ سب بستی ہوئی آبادیاں میں نے اجاڑی ہیں. یہ عورت مجھ پہ مرتی ہے, وہ عورت مجھ سے ڈرتی ہے, یہ مجھ سے ملتفت ہے اور وہ پرہیز کرتی ہے. میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اسے قابو میں لاؤں گا, بغیر وصل دہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤں گا. غرض یہ شاعری دکھلا کے شاعر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا آتا ہے اور محفل جماتا ہے, بہا دیتا ہے سوکھے دشت میں دریا فصاحت کے, دکھا دیتا ہے نقشے کھینچ کر اپنی حماقت کے. غرض شاعر پہ شاعر باری باری آئے جاتا ہے, زبان گرم سے بزم سخن گرمائے جاتا ہے. کوئی اترا رہا ہے آب خنجر کی روانی پر, کوئی اکڑا ہوا ہے اپنے فخر خاندانی پر. کسی کو فخر ہے اپنی شجاعت پر, سخاوت پر, کسی کو ناز ہے اپنی فصاحت پر, بلاغت پر. کوئی کہتا ہے ہم نے رہزنی میں نام اچھالا ہے, کوئی کہتا ہے ہم نے عشق کو سانچے میں ڈھالا ہے, کوئی کہتا ہے ہم سفاک ہیں, ظالم ہے, قاتل ہیں, کوئی کہتا ہے ہم بیکار ہی رہنے میں کامل ہیں. بتاتا ہے کوئی تعداد لونڈی اور غلاموں کی, وہ لڑکا اتنے داموں کا, یہ لڑکی اتنے داموں کی. یہ طرز خود ستائی ایک زمانے سے نرالی ہے, یہ ہے اس ڈھول کی آواز جو اندر سے خالی ہے. یہ محفل گرم تھی لیکن یہاں ایک اور گل پھولا, اٹھا شور ایک طرف سے شاعر اپنی داستاں بھولا. پڑی افتاد کوئی ہو گئی بزم سخن برہم, پڑی افتاد کوئی ہو گئی بزم سخن برہم. کوئی طوفان اٹھا جس نے کر دی انجمن برہم. جمے تھے کان ان کے شاعروں کی داستانوں پر, مغلظ گالیاں کیوں آ گئی ان کی زبانوں پر. یہ کیوں گالی گلوچ اور مار دھاڑ آپس میں ہوتی ہے, یہ عورت کون ہے کیوں پیٹتی ہے اور روتی ہے, یہ کیوں اٹھی ہے خلقت تیغ خواں شام سے لے کر. پکارے جا رہے ہیں کیوں قبیلے نام لے لے کر, نظر آتی ہیں کیوں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں. یہ کس نے مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئی دھارے, سبب اس برہمی کا کچھ نہیں کھلتا خدا جانے. یہ باہم جنگ کیوں کرنے لگے ہیں اٹھ کے دیوانے, سبھی الجھے ہوئے ہیں کون سنتا کون کہتا ہے, مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں, خون بہتا ہے. کوئی اتنا نہیں جو اس لڑائی کا سبب پوچھے, فروزہ کیوں ہوئی یہ آتش قہر و غضب پوچھے. کسی پر چل گیا خنجر, کسی پر چل گیا بھالا, گرا جو زخم کھا کر اس کو قدموں نے کچل ڈالا. فغاں ہے, شور ہے, چیخیں ہیں, شوریدہ نوائی ہے, بتوں کی منتیں ہیں اور بھوتوں کی دہائی ہے. لہو سے اس زمیں کا نامہ اعمال دھلتا ہے, بہت سے کشت خون کے بعد اتنا حال کھلتا ہے کہ ایک لڑکی نقاب اوڑے ہوئے بیٹھی تھی بیچاری, ودیت تھی جسے فطرت کی جانب سے حیاداری. بہت سے لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی نہیں روکا, لگا ٹھٹا اڑانے جب وہ لڑکی کھا گئی دھوکا. مفر کی اس بیچاری کو نہ جب صورت دکھائی دی تو لڑکی نے وہیں اپنے قبیلے کی دہائی دی. دہائی سن کے لڑکی کے لواحق تیش میں آئے, چمک تلوار کی دیکھی تو وہ لڑکے بھی گھبرائے. بچاؤ کی کوئی صورت نہ سوجی ان رزیلوں کو, تو گھبرا کر پکار اٹھے شریر اپنے قبیلوں کو. صدا سنتے ہی ان کے لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے, گھٹاؤں کی طرح دونوں طرف کے جوش ٹکرائے. اٹھا خنجروں کی بجلیوں میں جوش بیداری, لگے سرکٹ کے گرنے خون کی بارش ہوئی جاری. پڑی بنیاد جو ہی دو گھرانوں میں لڑائی کی, تو لازم تھا کہ کوئی کوشش کرے ان میں صفائی کی. مگر ان کی شریعت اور تھی جس پر یہ تھے عامل کہ سب کے سب قبیلے ہو گئے اس جنگ میں شامل. کوئی اس کی حمایت میں کوئی اس کی حمایت میں, رہیں گے اب یہ سب مشغول جنگ جاہلیت میں. یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں, مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں. عرب سے بھی زیادہ حال تھا بدحال دنیا کا, کہ سر ابلیس کے رستے میں تھا پامال دنیا کا. مگن تھا گلشن ہندوستاں جنت نشاں بن کر, یہاں بھی موت چھائی ایک دن فصل خزاں بن کر. دکھائے تھے بہت کچھ آریوں نے گیان کے جلوے, بہت چمکے تھے رام اور کرشن سے ایمان کے جلوے.
یہ ہادی تھے مگر ان کو خدا کہنے لگے ہندو، نر و مادہ کو دیوی دیوتا کہنے لگے ہندو، حکومت آ گئی ایسے ستمگاروں کے ہاتھوں میں، ہوئے تقسیم انسان اونچی نیچی چار ذاتوں میں، غلط سمجھے یہ بدھی مان گوتم کی بشارت کو، بلائے بت پرستی نے کیا برباد بھارت کو، اجاڑا وام مارک پنتھ نے ایمان کا گلشن، سیاہ کاری نے پھونکا دھرم کا گن گیان کا گلشن، نظر میں گھٹ گئی کچھ اس طرح انسان کی قیمت کہ عصمت بن گئی ہر عیش کے سامان کی قیمت، ہوئی برباد کنفیوشس کی وہ تہذیب آئینی، جہالت سے شکستہ ہو گئی ہر لعبت چینی، گرے غش کھا کے چینی بدھ کی تصویر کے آگے، حوادث نے جگایا بھی نہیں جاگے نہیں جاگے، متائے فرض کو آتش کدوں نے خاک کر ڈالا، یہ پاک آتش ملی ایسی کہ قصہ پاک کر ڈالا، سکندر کی چلی آندھی گلستان جمو کے پر، تباہی چھا گئی ایران پر توران پر رے پر، رہی اس قتل گاہ میں خون انسانی کی ارزانی، کیانی ظالموں سے بڑھ کے نکلی آل ساسانی، مٹے اس ملک میں انسانیت کے عام جوہر بھی کہ گھر میں ڈال لیتے تھے مجوسی اپنی دختر بھی، فرنگستان میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں بھیڑیں تھیں جن کو بھیڑیوں نے آ کے گھیرا تھا، وہ رومانی حکومت ایک جہاں میں دھوم تھی جس کی ہمیں تہذیب عریاں آج بھی معلوم ہے جس کی، وہ شیطانی تمدن وہ گناہ کا آخری مامن، وہ شہر پومپی آئی وہ ظلم و جور کا مسکن، وہی رفت گناہوں نے جسے پستی پہ دے مارا، کرو اس آخری شب کا میری آنکھوں سے نظارہ، سیاہی بن کے چھایا شہر پر شیطان کا فتنہ، گناہوں سے لپٹ کر سو گیا انسان کا فتنہ، پناہ حسن نے پائی سیاہ کاری کے دامن میں، وفاداری ہوئی روپوش ناداری کے دامن میں، میسر ہے زری کے شامیانے خوش نصیبی کو، اڑا دی سایہ دیوار نے چادر غریبی کو، مشقت کو سکھا کر خوبیاں خدمت گزاری کی، ہوئی بے خوف بے ایمانیاں سرمایہ داری کی، لیا آغوش میں پھولوں کی سیجوں نے امیری کو، مہیا خاک ہی نے کر دیے آسن فقیری کو، تڑپنا چھوڑ کر چپ ہو گئے جی ہارنے والے، مزے کی نیند سوئے تازیانے مارنے والے، وہ روحانی و جسمانی عقوبت کم ہوئی آخر، غلامی بیڑیوں کے بوجھ سے بے دم ہوئی آخر، ہوئے فریادیوں پر بند ایوانوں کے دروازے کہ خود محتاج درباں ہیں جہاں بانوں کے دروازے، ادائے ناز سے جا سوئی غفلت بادشاہوں کی، سرور و کیف بن کر چھا گئیں نیندیں گناہوں کی، شرابیں پی پلا کر ہو گئے خاموش ہنگامے، بالآخر نیند آئی سو گئے پرجوش ہنگامے، تھما جب زندگی کا جوش پر خاشے اجل جاگی، عمل کو دیکھ کر مدہوش پاداش عمل جاگی، اٹھایا موت نے پتھر جہنم کے دہانے سے، جہاں آتش کا دریا کھولتا تھا ایک زمانے سے، بلندی سے تباہی کے سمندر نے کیا دھاوا، چٹانوں کے جگر سے پھوٹ نکلا آتشی لاوا، دکھا دی آگ ایوانوں کو مظلوموں کی آہوں نے، اٹھائے شعلہ ہائے آتشی بے کس نگاہوں نے، اٹھی مختار بن کر بے کسی کے خون کی موجیں، حصارے مرگ نے محصور کر لی جنگ جو فوجیں، نہ حسن و عشق نے پائی اما قہر الہی سے، دبی پاداش امیری سے، فقیری سے نہ شاہی سے، ستاروں کی نگاہوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، مگر خورشید نے کچھ بھی نہ مٹی کے سوا دیکھا، وہ رومانی کے جن کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، جو شہروں کو جلا کر ایک دم میں خاک کرتے تھے، خود ان کے شہر کا جلنا نمونہ تھا یہ عبرت کا، یہ قدرت کی طرف سے تازیانہ تھا نصیحت کا، مگر یہ لوگ باز آئے نہ ظلم و جور سے ہرگز، کوئی راحت نہ پائی دہر نے اس دور سے ہرگز، یہ پیرو ہو گئے آخر مسیح ابن مریم کے، تو لازم تھا کہ ان کے دل میں نور ایمان کا چمکے، مگر یہ سب پجاری بن گئے تصویر عیسیٰ کے، رکھا مریم کا بت بھی ساتھ ہی اندر کلیسا کے، اندھیرا شرک کا ان مشرکوں کی عقل پر چھایا کہ عیسیٰ کو خدائے پاک کا فرزند ٹھہرایا، بدل دی سر بسر انجیل کی تعلیم قصوں میں، خدا کو کر دیا تقسیم پورے 3 حصوں میں، خدا
روح القدس، عیسیٰ، یہ تین ان کے خدا ٹھہرے۔ جفا و ظلم ان کی زندگی کا مدعا ٹھہرے۔ یہی مذہب مسلط ہو گیا یورپ کے خطے پر۔ اسی کے سامنے مصر و حبش نے بھی جھکایا سر۔ یہ فتنے جب مسیح ناصری کے نام پر جاگے، یہودی ان سے تنگ آئے تو پھر کنعان سے بھاگے، ہوئے قابض زمین شام پر شاہان یونانی، مقابل ہو گئے آتش پرستوں کے یہ نصرانی۔ لڑائی چھڑ گئی ایرانیوں کی اہل یونا سے، جہانداری کی اس بازی نے بدلے بارہا پانسے۔ کبھی نصرانیوں کی فتح، گاہ آتش پرستوں کی، یہ جنگ ایک موت تھی گویا غریبوں زیر دستوں کی۔ یہودی قوم کی حالت کا قصہ سن چکے ہو تم، سر ان لوگوں کی نافرمانیوں پر دھن چکے ہو تم۔ یہ سب راندے گئے ٹھکرا کے عیسیٰ کی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئے اس پاک ہادی کو۔ صحائف میں جہاں موقع ملا تحریف کر ڈالی، یہودی قوم کی ہر صفحے پر تعریف کر ڈالی۔ رہے برباد دنیا میں، ملا نیت کا پھل ان کو، وطن سے بے وطن کرتے رہے ان کے عمل ان کو۔ پراگندہ ہوئے آخر فرنگو مصر و بربر میں، عرب میں آ بسے کچھ ارض یثرب اور خیبر میں، مگر فتنے اٹھانا بس گیا تھا ان کی فطرت میں۔ دغا مکر و فریب احساں فراموشی تھی خصلت میں۔ بیاں کر دی ہے میں نے مختصر حالت زمانے کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اب میرے فسانے کی۔ فضاؤں پر مسلط لشکر جنات ہے ساقی، قیامت خیز طوفاں ہے اندھیری رات ہے ساقی۔ اٹھی ہے لعنتی تہذیب نو، سیلاب کی صورت ہے جس کے حلقے ہر موج میں گرداب کی صورت۔ تلاتم خیز طوفاں ہے گناہوں کے تھپیڑے ہیں، الہی خیر ہو ایمان کے کمزور بیڑے ہیں۔ ہوائے شیطنت کمزور بیڑوں کو ڈبوتی ہے، مگر اولاد آدم تختہ غفلت پہ سوتی ہے۔ میں انسانوں کو اس طوفان ذلت سے بچاؤں گا، میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤں گا۔ وہی زیغم جو 1300 برس پہلے دہاڑے تھے، وہی پنجے جو حق نے سینہ باطل میں گاڑے تھے، مجھے ان کو اٹھانا ہے، مجھے ان کو جگانا ہے۔ پرانی گونج سے غوغائے باطل کو مٹانا ہے۔ پلا ساقی پلا وہ شعلہ صہبائے ایمانی، کہ اڑ جائیں دھواں بن کر وساوس ہائے شیطانی۔ دہانے خامہ میں ٹپکا وہ بادا اپنے ساغر سے، کہ جس کا قطرہ قطرہ تازیانوں کی طرح برسے۔ شراب معرفت کا اثرینو جام بھر ساقی، رگوں میں پھر پرانا آتشی اسلام بھر ساقی۔ پلا مجھ کو پلا ساغر اسی صہبائے وحدت کا، کہ جس کی موج سے منہ پھیر دوں ہر فوج کثرت کا۔ میں توحید کہنا کا اٹھا سربستہ خم ساقی، سنا مردہ دلوں کو پھر وہی آواز قم ساقی۔ میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے، پیالہ سامنے دھر دے، قلم میں زندگی بھر دے۔ زمانے میں نہیں مقصود میرا جز خدا، کچھ بھی میرے منہ سے نہ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ بھی۔ اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیائے ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر۔ پہاڑوں پر چڑھا شیطان زمیں پر ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی۔ بہت ہی خوش ہوا ناز و تکبر اوت کر آیا، ہنسا اور کفر کے کلمے زبان نحس پر لایا، کہ میں ہوں میں ہوں بادشاہ اقصائے عالم کا۔ میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا، زمیں کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے۔ میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہی انسان ہے، کیا وہ اسی انسان کا در تھا ازل میں سامنے جس کے میرا جھکنا مقدر تھا؟ میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدے کا طالب تھا، ابد تک میں ہی غالب ہوں، ازل کے دن یہ غالب تھا۔ اگر میں راندے درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں قابل دوزخ ہوں ناری ہوں تو یہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر تن گیا منحوس پر پھیلا دیے اپنے، مرید اور چیلے چانٹے نام شیطان کا لگے جپنے۔ زمیں سے آسماں تک واقعی گہری سیاہی تھی، کہ جرم ماہ سے شاہی
اسی کی تابہ ماہی تھی، یکایک جا پڑی اس کی نگاہیں سنگ اسود پر، ہوا لرزا سا طاری شیطنت پر، فطرت بد پر۔ یہ پتھر مرکز عالم کا ایک ثابت ستارہ تھا، اسے جنت سے حق نے ساتھ آدم کے اتارا تھا۔ قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، گروہ ابن آدم میں نرالا آدمی دیکھا، نظر آیا کہ اس کے گرد ہے ایک نور کا حالہ، زمیں پر جس کے باعث ہے فروغ عالم بالا، وہی نور ازل معصوم چہرے سے ہویدا ہے، ازل سے جاویدانی کامرانی جس پہ شیدا ہے۔ نرالے نوجوان کو دیکھ کر شیطان تھرایا، جھلک ایمان کی دیکھی تو بے ایمان تھرایا، زمین ہلنے لگی، کمبخت ایسے زور سے کانپا، خدا کی قدرتیں غافل نہیں، شیطان نے بھانپا۔ یہ عبد المطلب کا نوجوان فرزند عبداللہ، نہیں ہے ملتفت کیوں جانب اصنام بیت اللہ، اٹھا رکھی ہے کیوں سوئے فلک پر نور پیشانی، نظر آتا ہے کیوں ایوان فرش و عرش نورانی۔ ڈرا شیطان، سمجھ میں آ گیا مقصد مشیت کا، نظر آیا کہ یہ لڑکا ہے جوہر آدمیت کا، دل ناپاک سے بغض و حسد کا ایک دھواں اٹھا، جگہ سے اپنی مثل شعلہ آتش فشاں اٹھا غصے میں، اور اس نوجوان سے جنگ کی ٹھانی، مشیت کے مقابل اپنی حیثیت نہ پہچانی، لگا ایک وسوسہ بن کر جواں کے گرد منڈلانے، نگاہ و دل کی عفت کو لگا رستے سے بھٹکانے۔ رہا کچھ دیر تک شیطان اپنی سعی باطل میں، نہ داخل ہو سکا لیکن یہ عبداللہ کے دل میں خدا کا فضل تھا ہر دم، شریک حال عبداللہ نبی کا سایہ اقبال تھا، اقبال عبداللہ۔ جوانے کعبے سے جب گھر کی جانب قصد فرمایا تو شیطان اس سے پہلے جانب مکہ چلا آیا۔ یہاں پر بنت مرل قسمیہ ایک حسینہ تھی مگر اتوار و عادت میں کمینہ تھی، وہ پہلے سے جمال و حسن عبداللہ پہ مرتی تھی مگر عرض تمنا کر نہیں سکتی تھی، ڈرتی تھی۔ اچانک ہو گیا اس پر مسلط رنگ شیطانی، رگوں میں بے حیائی بن کے دوڑا خون حیوانی۔ ادھر سے آ رہا تھا یہ جوان پاک سیرت بھی، جسے آنکھیں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی، ہوئی آ کر اچانک اب وہ عورت راہ میں حائل، نکالی منہ سے بے شرمی کی باتیں سخت لا طائل۔ حیا و شرم کے باعث ادھر گردن خمیدہ تھی، ادھر عورت وفور جوش خون سے آپ دیدہ تھی۔ اب اس نے اس طرح دستے جواں کو زور سے کھینچا، زبردستی اٹھا کر لے ہی جائے گی اسے گویا۔ بدی کے جوش کو پایا جو یوں ایمان کا طالب، جوانے ہاشمی کی شرم پر غصہ ہوا غالب۔ کراہت اور نفرت سے جھٹک کر ہاتھ عورت کا، زباں سے اس طرح گویا ہوا پتلا شرافت کا۔ مجھے معلوم ہے کرتے نہیں اشراف کام ایسا، سمجھتا ہوں میں تو بدتر موت سے فعل حرام ایسا۔ اگر تو عقد کو کہتی تو شاید مان جاتا میں، مطابق رسم قومی کے تجھے بیوی بناتا میں، مگر تو نے تو بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب و مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پہ اکسایا۔ تیری صورت سے بھی ہے اب مجھے احساس نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین و عزت کا۔ متانت سے کہا جو کچھ کہا، جھڑکا نہ دی گالی، فقط جاتے ہوئے مردانہ غصے کی نظر ڈالی۔ دکھائی مرد عالی ظرف نے جب شوکت ایمان، ہوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطان۔ غرض اس حادثے کے بعد عبداللہ گھر پہنچا، سلامت لے کے ایما کو پسر پیشے پدر پہنچا۔ جلال ہاشمی سے مشتعل تھا چہرہ انور، کہ تھا عورت کی گستاخی کا صدمہ زخم تھا دل پر۔ پدر نے برہمی کا حال اس سے پوچھنا چاہا، پسر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا۔ کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھٹا دل پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بہرے شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آبادی سے گھبرایا ہوا ہے، اس کو بہلاؤں۔ پدر بولا کہ اے جانے پدر، اچھا چلے جانا مگر دو ایک مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا، مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے، کیوں ہے یہ بیم و خطر بیٹا، وہاں دن بھر ٹھہرنا، شام ہوتے گھر چلے آنا، جو ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا۔ ادھر ان باپ بیٹوں میں تو یہ تقریر ہوتی تھی، شکار آہوان دشت کی تدبیر ہوتی تھی، ادھر شیطان ناکامی پر سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا، نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈرانا تھا،
پہاڑوں کا سیاہ منظر تھا آدھی رات کا عالم، خاموشی ہی خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوشی تھی۔ حرم سے فاصلے پر دامن کوثر کے اندر نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر، مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے بر آئے۔ اڑا شیطان فوراً اس پہاڑی سے دھواں بن کر پہنچ کر اس جگہ کچھ دیر ٹھہرا۔ غار کے در پر مسافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر کہ پلٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر، یہاں ٹھہرے تھے شب کو، صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا، حجازی بددوؤں سے راہ کترا کر نکلنا تھا، پڑھے لکھے تھے، باتیں کر رہے تھے قوم و مذہب کی، انہیں تو رات میں بھی سوچتی تھی اپنے مطلب کی۔ کیا ذکر ایک نے تورات کی پیشین گوئی کا کہ صحرائے عرب میں ظاہر ایک سچا نبی ہوگا۔ سنی یہ بات تو ایک دوسرا دعوے سے بول اٹھا، نبی ہوگا تو وہ بے شک ہماری قوم سے ہوگا، پیمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا، کسی سے بھی زمانے میں یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ کہا پھر تیسرے نے ہم پر راضی حق تعالی ہے، ہماری برگزیدہ قوم سب قوموں سے بالا ہے۔ کہا چوتھے نے وہ سچا نبی یثرب سے اٹھے گا، جو سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا۔ تڑپ کر پانچواں بولا نہیں ہم میں سے ہوگا وہ، اگر ہوگا تو بے شک بالیقین ہم میں سے ہوگا وہ۔ غرض پانچوں ہی اپنی بات پر اصرار کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے، غصے میں بھرتے تھے، بپھرتے تھے۔ ادھر شیطان کے عیاری و مکاری میں ہے ماہر، بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پر ہوا ظاہر۔ سفید اس کی بھویں، براق سی داڑھی تھی نورانی، چمکتی تھی مثال شعلہ آنکھیں اور پیشانی، عصا ہاتھوں میں اور لامبی سی ایک تسبیح گردن میں، بہت ڈھیلی ابا چھپ جائے انسان جس کے دامن میں۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، یہودی ڈر گئے اور دفتن ہر ایک چلایا کہ اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ۔ مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا کہ اے بچوں میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں، خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہے تمہارے طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے، مالک و مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکے میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے، وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا۔ مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا، میرے بچوں نبی پیدا ہوا گر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، وہ اسماعیل کی اولاد کو شاہی دلائے گا، یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا۔ یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے۔ یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو، حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو۔ وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، نوازش دوسروں پر ہے، خدا ہم کو ڈبوتا ہے۔ کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو تم، بھلا چاہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو تم، سحر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے، شکار آہواں سے اپنا دل بہلانے والا ہے، اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو، نہ جانے دو یہاں سے آج زندہ زنہار اس کو۔ کہاں تک رنج اٹھاؤ گے، یہ جھگڑا ہی چکا ڈالو، کوئی خطرہ نہیں ہے، دل سے اندیشے مٹا ڈالو، تم اس کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے، بڑی شوکت ملے گی، مال لاتا دات پاؤ گے، میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی، یقین رکھو تمہاری بادشاہی پھر نہ جائے گی، نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ، جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ۔ یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی، اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پرو پالی، بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا، پھر اس سے ایک ہیولا 5 گھوڑوں کا ہوا پیدا، مرصع تھے یہ گھوڑے جنگ کے ہر ساز و ساما سے، یہ ساما بھی مرصع تھا عقیق و لال و مرجاں سے۔ کہا شیطان
یعنی یہ لو میں تمہیں رہوار دیتا ہوں، ہر ایک کو ایک ایک شمشیر جوہر دار دیتا ہوں، سحر کے وقت نکلو، غار سے میدان میں جاؤ، وہیں اس نوجوان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ۔ یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان غائب تھا، اسے مد نظر اس وقت اظہار عجائب تھا۔ یہودی رہ گئے حیران اس زور کرامت پر، بھروسہ ہو گیا اب ان کو اس کاہن کی قوت پر، لگے کہنے کہ یہ طاقت نہ دیدہ نہ شنیدہ ہے، یہ بڈھا واقعی کوئی بڑا ہی برگزیدہ ہے، ہم اس کی بات پر پورا عمل کر کے دکھائیں گے، حصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ شاہنامہ اسلام ایک بہت ہی سنسنی خیز اور دلچسپ موڑ پر ہے۔ ایک طرف عبد المطلب کے صالح، نیک اور حیادار بیٹے عبداللہ ہیں کہ جن کے گھر میں سرکار دو عالم کو پیدا ہونا ہے۔ یہ عبداللہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شیطان نے ان 5 یہودیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اگر اس نوجوان کو قتل کر دو تو پھر آل یعقوب ہی سے نبی آ سکتا ہے، آل اسماعیل سے نہیں۔ یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ شیطان نے کچھ اپنے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالے، ان کو غائب سے 5 گھوڑے اور سامان جنگ مہیا کیا، اور وہ عبداللہ کو خاکم بدہن قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تاریخ کے اس موڑ پر ایک عجیب سنسنی سی ہے، یہ کیسی سازش ہے، یہ کیسا حملہ ہے، یہ کیسا سامان وغا ہے۔ کل انشاءاللہ 5ویں روزے پر اسی میدان میں دوبارہ آئیں گے اور تاریخ کے دھارے سے اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ تاریخ کی آنکھوں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپ سے ملاقات رہے گی شاہنامہ اسلام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔